जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 दिसंबर है। मुज़फ़्फ़राबाद की ये खूबसूरत दोपहर, एक सुरमई सुरमई सी धूप, कभी धूप और बादलों का मिलाप, अजीब सा संगम है। और दरिया जहलम का किनारा और ये फैकल्टी हॉस्टल में मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज इस धूप की अहमियत के ऊपर एक लेक्चर दूँ। खुदा ताला ने मौसम बनाए, उनकी क्या वजह होती है। ये धूप जहाँ दूसरे हमारे रिस्क के पकने और मौसम के तब्दील होने में एक मदद देती है, वहाँ ये हमारे लिए विटामिन डी को बनाने में भी बहुत मददगार साबित होती है। आज कल कोरोना का खौफ है और कोरोना का खौफ जो है वो एक डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। आप देखेंगे कितने फीसद लोग इस डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कोविड कोई ऐसी चीज़ है जिसका इलाज ना हो और जिसका बचाव ना हो। इसके नए वेरिएंट के बारे में खौफ फैलाया जा रहा है। मैंने 2-3 लेक्चर्स में ये उजागर करने की कोशिश की कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखें और अपने विटामिन्स के लेवल को बेहतर रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें और एहतियात बरतें। इंशाअल्लाह ये तेज़ी से फैलने वाला वायरस जो नई शक्ल में आ रहा है, जो ना तो नज़ला होता है, ना ज़ुकाम होता है, ना ही हाई ग्रेड फीवर होता है, एक थकावट होती है, थकावट के साथ फिर वो माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं और जिससे एहसास होता है कि ये नया वायरस ओमिक्रॉन है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमेशा मैं अपने साइंटिफिक अंदाज में ये कहता हूँ कि ये जो तेज़ी से फैलने वाला ओमिक्रॉन है या कोई भी वायरस हो, वो इतना ख़तरनाक या लीथल नहीं है। और यही ख़बरें जनूबी अफ्रीका से भी आ रहे हैं कि ये जितनी किस्म की मरीज़ आ रहे हैं वो उनके अंदर लिथैलिटी कम है। तो अब मैं चलता हूँ कि इस धूप के बारे में। देखें, अभी धूप आ गई, फिर बादल आ गया, ये बेहतरीन विटामिन डी का एक सोर्स है। तो मैं आपको मुख्तसर सी एक वीडियो दिखाऊंगा, मुख्तसर से उसके अंदर, ताकि आप लोग ये बताएं कि विटामिन डी क्या है। नंबर 1 सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं। नंबर 3 विटामिन डी की कमी के नुकसानात क्या हैं। और नंबर 4 कि इस कोविड ओमिक्रॉन के दौरान, कि इस हमले के दौरान इस विटामिन डी का क्या रोल है और पाकिस्तान में विटामिन डी में लोगों के अंदर विटामिन डी की क्या सिचुएशंस है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा ताकि आप आइंदा इस आपके साथ मेरा रिकॉर्ड में आसान ज़बान में अपनी उर्दू ज़बान में इस लेक्चर्स को रिकॉर्ड कराऊंगा ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ी को नहीं समझ सकते, और पाकिस्तान में उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ी को समझने वाले लोग गूगल से दूसरे ज़राए से विटामिन डी के बारे में मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो तबका जो जिनको गूगल पे जाना नहीं आता, जिसको यूट्यूब पे जाना नहीं आता, तो वो क्या करें। तो दूसरी बात यह है कि ये मेरा लेक्चर जो है किसी ट्रीटमेंट पर्पस के लिए नहीं है या किसी शोहरत के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल लेक्चर है अपने तलबा और तालबात के लिए और अपने लोगों के लिए जो मेरा लेक्चर सुन के इससे फ़ायदा हासिल करें। तीसरी बात यह है कि कोई भी दवाई लेने से पहले, जो मैं यहाँ बताऊँगा, अपने मुस्तनिद डॉक्टर से उसका मशवरा करें। क्योंकि मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। पैथोलॉजी के अंदर जो लैब डाटा आता है, मैं उसके ऊपर आपसे बात करता हूँ हर लिहाज से। कोविड भी एक ऐसी बीमारी है जिसका लेबॉर्ट्री के साथ बहुत ताल्लुक़ है। तो आगे चलते हैं हम कि विटामिन डी जो है ये क्या है
اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہماری خوراک کا ایک بہت سارا حصہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس، میٹھی چیزیں، اور ہماری فیٹ، تیل، آئل، ان چیز، اور پروٹین، لحمیات، گوشت وغیرہ پر منحصر رہتا ہے۔ اور ہمارا دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ انہی کو یہ ہمارے جسم کے لیے پیٹرول ہے۔ ہمارا ایک اور حصہ ہے باڈی کا، 65% جو ہے وہ پانی ہے، اور وہ پانی اور منرلز ضروری ہوتے ہیں اس کاربوہائیڈریٹس کو، چربی کو، اور پروٹین کے انہضام کے لیے۔ اور ہمارے حصہ ایک اور بھی ہے کہ جس کے اندر وٹامنس کہتے ہیں، یہ بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، بہت ہی کم مقدار میں ان کا لیول ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس، چربی، پروٹین، منرلز کو باڈی کے سیل کے اندر میٹابولزم میں لے جانے کے لیے، یعنی توڑ پھوڑ کر کے ہمارے پیٹرول بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ وٹامنس بھی آپ بغیر کسی ڈاکٹر کی رائے کے نہ لیں، اور جب تک آپ اس لیول چیک نہ کریں کہ کیا آپ کے اندر اس کی کمی ہے تو آپ وٹامن نہ لیں۔ وٹامن کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں، جس کو واٹر سالوبلز کہتے ہیں، جیسے وٹامن بی کمپلیکس ہے، جیسے وٹامن سی ہے۔ یہ وہ وٹامنس ہیں کہ جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارے فیٹ سالوبل وٹامنس ہیں، وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے، وٹامن کے ہے، وٹامن اے ہے۔ تو آج میں آپ کو وٹامن ڈی کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ وٹامن ڈی کا قدرتی ذرائع کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوں دھوپ، صبح 10 بجے سے لے کے، بلکہ کہتے ہیں ڈان۔ پرانے زمانے میں جو بنو عباس کی خواتین تھیں، وہ پردہ دار ہوا کرتی تھیں، تو وہ باہر نہیں جاتی تھیں، تو ان کو خواتین کو یہ حکم تھا کہ حرم کی خاتون کو، خواتین کو، کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے 9-10 بجے سے پہلے پھر تو پولوشن ہو جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ وٹامن ڈی لیں۔ تو وہ ڈان کا وقت جو ہوتا ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز سے فل ہوتا ہے، لیکن اتنی ہارمفل نہیں ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے سردیوں میں چونکہ یہ سورج ترچھا پڑ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں پڑ رہا، تو اس کی ہماری جو رینج ہے وہ اور کم ہو رہی ہے۔ سب سے خوبصورت ذریعہ، اللہ کا بنایا ہوا ذریعہ، یہ قدرتی ذریعہ جو ہے، یہ ہمارا وٹامن ڈی ہے۔ اور وٹامن ڈی کا جو یعنی ایک تو یہ سورج ہے، دوسرا خوراک ہے۔ جہاں جن ممالک میں دھوپ نہیں نکلتی، کیا ان کے لوگوں کو تو وٹامن ڈی، ان کے اندر بھی وٹامن ڈی ہوتا ہے؟ تو وٹامن ڈی وہ دوسرا ذریعہ ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ کے اندر بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون سی ڈائٹ ایسی ہے کہ جس کے اندر وٹامن ڈی کا مقدار بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا، ان کے اندر وٹامن ڈی کا زیادہ لیول رکھا ہوا ہے۔ پھر ایک فش ہے، فش کارڈ لیور ہے، جس کا سیلمن ہے گوشت، اس کے اندر بھی وٹامن، ایک پھر ایگ ہے، ایگ کے اندر بھی وٹامن ڈی کا خاصا لیول ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وٹامن ڈی، یعنی تیسرا ہے واک۔ آپ وٹامن ڈی لیں، واک لیں۔ میں ڈی فار ڈائٹ، ڈبلیو فار واک، اور ایس فار سن، DWS، یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیں، جو وٹامن ڈی کو آپ کو وٹامن ڈی کے ذرائع ہیں، یہ قدرتی ذرائع ہیں آپ کو مہیا کرنے کے۔ اب یہ ہے کہ ہر انسان میں عمر کے لحاظ سے وٹامن ڈی کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ ایک آگے ایک چارٹ دکھاؤں گا جو امریکہ کا ہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا کا ہے، کہ کتنی مقدار میں وٹامن ڈی لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں 1 سال سے جب دودھ پی رہا ہوتا بچہ، اس کے لیے 1000 یونٹ، اور 2 سال سے اوپر والے بچوں کے لیے 2000 یونٹ، اور پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوتا ہے، روزانہ کی خوراک ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو وٹامن ڈی آ رہا ہے، ایک تو انجیکشن کی فارم میں آتا ہے اور دوسرا جیل کی فارم میں آتا ہے۔ 2000 یونٹ بھی ہے، 5000 یونٹ کا جل بھی ہے، 10,000 یونٹ کا بھی ہے، اور 2 لاکھ کا بھی۔ اس کا لینا جو ہے، میں چونکہ نہیں بتا سکتا، اپنے فزیشین سے لیں، فزیشین سے بتائیں کہ وہ آپ کو کس اس کے حساب سے آپ کو وٹامن کون سا کیپسول
विटामिन डी का मुहैया करता है। तो आपको ये बताऊं कि विटामिन डी लेने से पहले आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराएं। अगर आपके विटामिन डी का लेवल का डेफिशिएंसी है तो आप लें, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आप विटामिन डी, मैंने पढ़ा भी है कि ज़्यादा विटामिन डी लेने से अगर है तो आपको विटामिन डी की टॉक्सिकेशंस भी हो सकती है। आगे हम अब इसको देखते हैं कि विटामिन डी का जो लेवल है वो, अगर ये एक चार्ट है और बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, वो मैं इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से बता रहा था, ये माइक्रोग्राम के हिसाब से होते हैं। एक माइक्रोग्राम में 40 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, वो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। बुढ़ापे के अंदर विटामिन डी का लेवल, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जल्द का। फैटी लोगों के अंदर भी विटामिन डी की फैट जो आती है वो जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं फैट में पड़े होते हैं और उनका सही सर्कुलेशन नहीं होता। और इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर, लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उसके अंदर। अब देखें कि फूड के अंदर जो मैंने पहले बताया और फूड की डिटेल बताया कि किन चीज़ों के अंदर विटामिन डी लेवल ज़्यादा होता है। अब विटामिन डी कम हो जाए तो वो कौन से हमारे निज़ाम मुतासर होते हैं। आगे मैं चल के बताऊँ कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। ये देखिए हमारा जल्द है, ये देखिए वक्त के साथ साथ, मैं जब जवान था तो ये रिंकल्स नहीं थे, दाढ़ी सफ़ेद नहीं थी, ये दाढ़ी भी सफ़ेद होनी। वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला हिस्सा जो है हमारा जल्द है। और जो जल्द और ब्रेन जो है वो बचपन में हमारे माँ के पेट के अंदर वो एक्टोडर्म से अराइज हुए थे, इकट्ठे, यानी ये बहन भाई हैं, एक ही जगह से अराइज होते थे। तो दूसरा हमारा निज़ाम, दिमाग का निज़ाम भी मुतासर होता है। आँखें कनेक्टेड है हमारे ब्रेन के साथ, तो विटामिन डी का लेवल बिनाई के लिए। और सबसे ज़्यादा हमारे विटामिन डी का लेवल हड्डियाँ हैं। देखिए हड्डियों को थोड़ा सा ये बताऊँ, हड्डियों की ग्रोथ और हड्डियों के मेंटेन करने के लिए विटामिन डी का लेवल इनडायरेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाता है। लेवल कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियाँ टूट फूट का शिकार होती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए कैल्शियम की स्टोरेज का काम होता है, और विटामिन डी ये हमारे आंतड़ियों के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो हमारे विटामिन डी अगर कम हो जाता है तो हमारे एब्जॉर्प्शन का निज़ाम, यानी जो हम खाते हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, या जो हमारा निज़ाम मेटाबॉलिज्म होता है वो उसको कम करता है। यहाँ कैल्शियम खून के अंदर कम है तो हमारे आंतड़ियाँ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जब कम होती हैं तो हमारे हड्डियों का निज़ाम, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम और दूसरा सिस्टम मुतासर होता है, हार्ट मुतासर होता है। हार्ट का पंप जो है वो कैल्शियम का एक निज़ाम है, तो उसके साथ बेहतरीन कर। और आजकल चूँकि कोविड का ज़माना है, डेंगू का ज़माना है, तो इसलिए निज़ाम मुदाफ़ियत भी मुतासर होता है। और निज़ाम मुदाफ़ियत का हमारे अंदर इम्यून सिस्टम, आजकल तकरीबन हर छोटे बड़े को इसका मालूम हो गया कि इम्यून सिस्टम क्या है। हमारा एक इम्यून सिस्टम है, दो तरह के हमारे इम्यून सिस्टम है। एक है पैदाइशी इनेट, और इनेट जो होता है मसलन कि वो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, आपके डेंड्राइट सेल होते हैं, आपके मैक्रोफेजस होते हैं, आपके मैक्रोफेज हो सकते हैं, आपके ये जो आपके नेचुरल किलर सेल्स, ये जो आपके सेल हैं ये क्या हैं, आपके इनेट सेल्स हैं। और ये अगर विटामिन डी लेवल बेहतर है तो ये बेहतरीन तरीके से कोट होता है। क्योंकि जब भी कोई जरासीम आता है वो सबसे पहले हमारे इनेट सेल काम करते हैं। इसके साथ हमारा एडॉप्टिव सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है, कि वो सेकंड से टी सेल, नेचुरल किलर सेल और बी सेल हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो टी सेल है वो सेलुलर इम्यूनिटी, खुद जंग लड़ते वो करते हैं, खुद जंग लड़ते हैं। और उसके साथ एक और भी निज़ाम है कि जब हमारा कोई जरासीम का हमला आता है, जरासीम से लड़ने की ताकत जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनमें 60% कम होती है। मैं आगे एक चार्ट दिखाऊंगा कि उस चार्ट के अंदर जो है
آپ دیکھیں کہ جب ایک جراثیم آتا ہے اور اس کے دوران ہمارے جو نظام امیون سسٹم کی ایک جنگ ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کچھ ایسے مواد سکریٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو لیکوٹرائن سٹارم کہتے ہیں، یا مطلب کہ ہمارے کیمیکل میڈیٹرز اتنے ریلیز ہو جاتے ہیں خود، وہ ہمارے اپنے نظام کو دھرم برہم کرتے ہیں. اور یہ لیکوٹرائن سٹارم جو ہے، یہ طوفان جو ہے ہمارے اندر، ہمارے اپنے سیلوں کا جراثیم سے لڑنے کے بعد جو ہمارا متاثر، جو ہمارا مواد خارج ہوتا ہے وہ ہمارے پھر اپنے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے. لیکن دیکھا گیا کہ ان لوگوں کے اندر جن کے وٹامن ڈی لیول بہتر ہے، یا جن کو ہم وٹامن ڈی دیتے ہیں سپلیمنٹ کے طور پہ، وہ یہ لیکوٹرائن سٹارم یا جو ہمارے یہ جو مواد خارج ہوتا ہے اس جنگ کے دوران، جو دیکھیں نا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو کافی چیزیں تباہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تباہی کم ہوتی ہے. تو وٹامن ڈی ہمارے نہ صرف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، برقرار رکھتا ہے، بلکہ قوت مدافعت جو جراثیموں کے ساتھ لڑنے کے بعد ہمارا جو مواد لیکوٹرائن سٹارم ہوتا ہے اس کو جلدی یا سٹارم کم ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، یا اس کو جلد ہی اپنا ایکسکریٹ کر دیتا ہے، یا اس کو ایک طرف کر دیتا ہے تاکہ ہمارا جسم متاثر نہ ہو. اب ہم دوبارہ اپنے اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے کووڈ کے اندر جو سسٹم ہے، کووڈ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر میں نے پڑھایا، ایک سٹڈی ہے کووڈ کی، اور اس کووڈ آگے چل کے میں چارٹ دکھاتا ہوں کہ کووڈ کے دوران جن لوگوں کا وٹامن ڈی لیول بہترین تھا، یا جن لوگوں کو وٹامن ڈی تھراپی دی گئی دوسرے تھراپی سے، ان کا نقصان کم ہو گیا. اور اگر آپ اومیکران کے اس نئے دور کے اندر جو تیزی سے پھیل رہا ہے، یا انفلوئنزا ہے، کوئی بھی پھیلتا ہے، اگر اپنے وٹامن ڈی لیول کو بہترین رکھیں گے یا وٹامن ڈی سپلیمنٹ لیں گے تو آپ کو نقصان ہونے کے چانسز کم ہوں گے. پھر جو ہے نا بڑھاپا ہے، یہ بڑھاپا جس کو ایجنگ کہتے ہیں، وقت کے ساتھ کہتے ہیں اٹ از کاؤنٹ ڈاؤن، ایج از دا کاؤنٹ ڈاؤن. لیکن بڑھاپا کو دیکھیں، کچھ لوگ 40 سال میں بھی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور میرے اب 64 سال کے اندر بھی میرے بال ماشاءاللہ 90% جو ہے نا وہ سر کے بال میرے ٹھیک ہیں. اور دوسرا ہے کہ میرے بال کم، تو اس لیے کہ میرا وٹامن ڈی لیول میں جب چیک کراتا ہوں تو میرا 70 نینو گرام کے قریب آتا ہے. تو اس لیے بڑھاپے کو آپ روکنے کے لیے، بڑھاپے کو کم کرنے کے لیے آپ اپنے وٹامن ڈی لیول پر. جناب ایک سٹڈی ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ اسپین میں ہوئی، بارسلونا ہوئی، اور یہ ایک آبزرویشنل سٹڈی ہے. پچھلے سال ہوئی، مارچ سے جب شروع میں نیا کووڈ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہاسپٹلائزڈ ہوئے 551، یعنی 8 کووڈ وارڈ تھے، ان میں سے 5 کووڈ وارڈ میں رہنے والوں کو دوسری تھراپی کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ڈیکسامیتھاسون تھا یا دوسری ادویات دے رہے تھے، اس کے ساتھ وٹامن ڈی کو اگر شامل کیا گیا تو ان کووڈ وارڈ میں 551 میں سے صرف 30 لوگ آئی سی یو میں گئے. کتنے لوگ گئے؟ 30 آئی سی یو میں گئے. تقریباً 5.5% لوگ آئی سی یو میں گئے. اور دوسرے جو کووڈ کے 3 دوسرے وارڈ تھے، ان کے اندر جن لوگوں کو جنہوں نے نہیں لیا یا جن لوگوں کو وٹامن ڈی نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں ایکول نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک ریشوز کا وہ ہے ابتدائی طور پہ لیول نہیں تھا، یعنی یہ تھوڑا سا باعث بھی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف 551 ہے اور دوسرا 379 ہے، تو تھوڑا سا یہ بھی اسٹڈی میں ایک لمیٹیشن ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا کہ 21% لوگ جن کو ان 3 وارڈوں میں جو کووڈ کے وارڈ تھے، 21% لوگ جو تھے وہ گئے کہاں پہ؟ آئی سی یو میں. اگر ان کی سگنیفیکنٹ لیول دیکھیں، پی ویلیو ہوتا ہے اس کی سگنیفیکنٹ لیول دیکھیں، وٹامن ڈی لیول لینے والوں میں اور وٹامن ڈی لیول نہ لینے والوں میں
جو ICU ہے اس کے 0.00 اٹ از ہائیلی سگنیفیکنٹ. اس کا مطلب ہے وٹامن ڈی نے بہت کام کیا ICU جان میں. ایک بات اور دیکھیے کہ جب ICU میں چلا جاتا ہے نا انسان, تو پھر جب وٹامن ڈی اس کو دیا گیا تو وہ کوئی خاص سگنیفیکنٹ فرق نہیں تھا ان لوگوں میں جو وٹامن ڈی نہیں لے رہے تھے یا جو وٹامن ڈی. اس لیے آپ ICU لینے سے پہلے, جانے سے پہلے ہی وٹامن ڈی کا خیال رکھیں. پھر دیکھیں کہ ڈیتھ ریٹ تھا. ڈیتھ ریٹ ان 551 جو کووڈ وارڈس میں تھے, یہ کووڈ وارڈ میں تھے, ان میں 36 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, یعنی 6.5%, جبکہ 379 میں سے 57 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, 15%. یہ بھی دیکھیں, اس کی بھی سگنیفیکنٹ, ہائیلی سگنیفیکنٹ. تو ہمارا اس کا مورل کیا ہے؟ اس کی مورل یہ ہے کہ 60% ریڈیوس یعنی کم ہوئی. وٹامن ڈی کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہاسپٹلائزیشن میں جو 60% مورٹیلٹی, موت کا ریشو کم ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ 82%, 82% ریڈیوس رسک ان ICU needed. بٹ وین شفٹیڈ ٹو دا ICU اینڈ دین یو اسٹارٹ, پھر دیر ہو گئی تو پھر دیر ہو گئی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر بیس ہائر, شروع میں ہی آپ کا لیول بہت زیادہ ہے, یعنی اس کے آپ کا لیول 70 نینو گرام پر ML ہے, تو اس کا مطلب ہے مورٹیلٹی ہونے کے چانسز کم ہے. یہ ایک اسٹڈی تھی, یہ اس کی سمری تھی. اب وٹامن ڈی کے قدرتی رش ذرا دوبارہ دہرا دوں. تھو خوراک TWS, تھو سن لائٹ. اب کرتا کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا, ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اس کے اندر 60% لوگوں کے اندر کمی ہے, یعنی 20 نینو گرام پر لیٹر سے کم ہے. نارمل مقدار ہوتی ہے 30 سے 50, آپ کا 50 سے اوپر ہونا چاہیے, 70-80 کے قریب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے ہمارے 30% لوگوں کے اندر کمی تو نہیں ہے, لیکن وہ بارڈر لائن پہ کمی کا شکار ہونے والے ہیں, 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. اور صرف 15% لوگوں کا جو ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کا وٹامن ڈی لیول. تو آپ دیکھیں آپ کہاں لائی کریں ہیں. گو ٹو دا لیبس, گیٹ دا چیک یور وٹامن ڈی, گو ٹو یور فزیشین, شو ٹو. اکثر دیکھیں خواتین میں دیکھیں 7, 8, 10 کے قریب, آپ چیک کرا کے دیکھیں 7, 8, 9, 10 سے زیادہ نہیں ہوتا. تو خواتین بہت زیادہ اس کا شکار ہوتی ہیں. اس لیے آپ اپنے وٹامن ڈی کو فوری طور پہ چیک کریں اور فوری طور پہ اس کو کر کے آئیں. دیکھیں کرونا کے نئے وائرس اومیکرون سے بچنے کے لیے وٹامن ڈی کی کتنی مقدار ضرورت ہے. دیکھیں سفید رنگت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر 15 منٹ دھوپ میں بیٹھ جائیں کافی ہے. جو ہمارے ڈارک لوگ ہیں وہ کم از کم کئی گھنٹے بیٹھیں. اگر نہیں ہے تو ڈائٹ اور واک, یہ 2 چیزیں ہیں, یہ انتہائی. لیکن یہ دیکھیں کہ اب یہ دھوپ کیا کرتی ہے, سن لائٹ آ رہا ہے ہمارے اسکن کے اندر, فیٹ کے اندر, یہ جو الٹرا وائلٹ پڑتی ہے نا, اس کی ایک ویو لینتھ ہے 280 سے 315 نینو ملی لیٹر کے اندر. جو اس کی نینو ملی میٹر کے اندر جو ویو لینتھ ہے, وہ الٹرا وائلٹ ریز جو آ رہی ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر. ایک فیٹ کا سیل ہے, اس فیٹ کے سیل کا اندر جو محلول ہے اس کو کہتے ہیں 7 ڈی ہائیڈروکسی کولیسٹرول. کولیسٹرول ایک لپڈ ہے نا, اس کے اوپر جب سکن کا عمل ہوتا ہے تو یہ کولو کیلسیفرول یا وٹامن ڈی بناتا ہے. اس کے بعد اگر ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو یہ لیور میں چلا جاتا ہے. جب لیور میں جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن لگ جاتی ہے, تو یہ بن جاتا ہے 25 ہائیڈروکسی کولو کیلسیفرول. اگر آپ کے نام یاد نہیں ہے تو وٹامن D3. لیکن یہ بھی ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتا. خون میں کون سا جاتا ہے, پھر یہ گردے میں جاتا ہے. جب یہ گردے میں جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن اور لگ جاتی ہے, تو یہ بن جاتا ہے 125 ڈائی ہائیڈروکسی کولیفیرول. دیکھیں جب لیب میں چیک ہوتا ہے نا آپ کا, وہ چیک ہوتا ہے 25 ہائیڈروکسی کول کیلسیفیریٹ, اور جب ہمارا ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے 125 ڈائی ہائیڈروکسی کول کیلسیفیرول. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حساب سے. اب دیکھیں جن ممالک کے اندر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے ان کے ہاں الٹرا وائلٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ ان کے ہاں اگر پگمنٹ نہیں ہے, یہ ہمارے جو پگمنٹیشن ہے نا ہماری, اللہ تعالیٰ نے دی یہ برکت ہے ہمیں,
کینسر سے بچاتی ہے ہماری یہ پگمنٹیشن جو ہے نا میلانین ہمیں کینسر کے بچاتی ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز کے افیکٹ سے بچاتی ہے. اب میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک میرا دوست تھا وہ کھڑکی میں بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھا اور شیشے چڑھا کے وہ انجوائے کر رہا. میں نے کہا کیا رہا؟ کہتے سن بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کھڑکی سے گزرنے والا دھوپ کے اندر الٹرا وائلٹ نہیں ہوتی اس لیے وہ خالی ہوتی ہے تو وٹامن ڈی نہیں بنائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو وٹامن ڈی لیول کے لیے آپ کی کھڑکی کھلی ہونی چاہیے, کھلی فضا ہونی چاہیے جس کے اندر آپ بیٹھیں تاکہ وٹامن ڈی دیکھیں. آج ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سمری کیا ہے؟ ہیو اے واک, ٹیک دا گڈ ڈائٹ, boost your immunity to protect your bones, to take the vitamin D. سپلیمنٹ کتنا ہے؟ 1000 سے 5000 انٹرنیشنل یونٹ. مائکرو گرام ہے, ایک مائکرو گرام کے اندر 1040 وہ ہوتا ہے ملی گرام ہوتا ہے, مائکرو گرام ہوتا ہے. وٹامن ڈی کیا کرتا ہے؟ ہیلپ ابزارپشن دا کیلشیم. کیلشیم ہماری بون ڈینسٹی کو بہترین کرتا ہے. ڈو ناٹ اب جنک فوڈ لیتے ہیں, بچوں کو جنک فوڈ لینے سے منع کریں کیونکہ اس جنک فوڈ ہمارے وہ وٹامن ڈی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جو فیٹی لوگ ہوتے ہیں, اوبیز لوگ ہوتے ہیں, یہ سارا جو وٹامن ڈی 3 ہوتا ہے فیٹ کے اندر جا کے جمع ہو جاتا ہے. وٹامن ڈی ہے لیکن کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ ڈونٹ ٹیک اٹ ود ادر. دوسرا ہے کہ آپ صبح 4-5 دوائیاں لیتے ہیں تو وٹامن ڈی لے لیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرنا. وٹامن ڈی کو آپ یا ایمٹی اسٹامک بھی نہیں لینا, خوراک کے بعد لیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. جو پھر گڈ ڈائٹ, واک, ڈبلیو ڈائٹ, ایس سن لائٹ. Sun exposure is the most important nature of source of the vitamin D. The body uses the vitamin D to absorb the calcium. It needs to build and maintain the bones, and the calcium level helps in not only the bone but also in the blood, in the pumping of the heart and also clotting system. Short burst of the sun, 15 minutes, allows your body to produce all the vitamin D it needs for the day. Some people include older people or those with the kidney or the liver problems, maybe at the risk of the becoming the deficiency in the vitamin D. They can consider eating more foods and indoor walks. They contain the vitamin D, or taking the supplement. Do not take supplement on own self. Consult your doctor, your physician, and they will estimate the dose of this. When exposing to the sun, it is essential to consider the risk of the skin cancer. As I told you, people should be avoid allowing their skin to burn. Skin burn سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان بیماریوں سے بچائے. Take good diet, peaceful brain, good sleep, walking 30 minutes, and 50 minutes or 30 minutes in the sun. کون سی ٹائم لینا ہے؟ 10 a.m. to round about in the winter, and in the summer, in the garam mosam, in the summer you only in the morning walk when the sun is rising. When there is dawn, the dawn can produce the good وٹامن ڈی لیول. تو آپ میرا خیال ہے کہ میرے اس لیکچر کے ساتھ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میں آپ کا جواب دینے کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.